अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मी फिजा रियाज। हफ्ते का आगाज, और हफ्ते के आगाज में जैसे ही मंडे को तमाम लोग एनर्जेटिक होते हैं कि हम अच्छे से परफॉर्म करेंगे क्योंकि हफ्ते का आगाज हो रहा है, तमाम इदारे खुले होंगे। अगर किसी की कहीं पर कोई किसी भी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में कहीं सुनवाई है, कहीं जाना है तो वहां पर जाएंगे। लेकिन क्या करें, इस पाकिस्तान, इस प्यारे मुल्क के अंदर आधे से ज्यादा वक्त में तो हमारी अदालतें बंद होती हैं, वकला हड़ताल पर होते हैं। कोई ना कोई छोटी सी बात होती है, कभी किसी बार का कोई मसला होता है तो पूरे वकला की टीम हड़ताल कर देती है, कभी किसी कोर्ट में कोई मसला होता है तो पूरी की पूरी वकला की टीम हड़ताल कर देती है। आज भी हड़ताल का दिन था और इस हड़ताल के दौरान भी जस्टिस सरफराज डोगर ने इस्लामाबाद में अदालती कार्रवाई का आगाज किया। इसके अलावा जो बाकी दीगर जजेस अपॉइंट हुए हैं उसका खैर मकदम किया है चीफ जस्टिस ने, लेकिन बाकी तमाम जो बार्स हैं वो इस पर एहतजाज कर रहे हैं। खासतौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकला के जो धड़े हैं वो भरपूर किस्म का एहतजाज कर रहे हैं, बल्कि वो तो जो अपॉइंटमेंट्स हुई हैं, नए तबादले हुए हैं, उस पर बहुत ज्यादा रिजर्वेशंस है। और अब जो ये 26वीं और 27वीं जो पास हुई थी तरमीम, उस बिल को जो है वो चैलेंज करने की पूरी तैयारियां की जा रही हैं। लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट कि आज इमरान खान ने खत लिखा है, वो खत लिखा गया है आर्मी चीफ को, और उन्होंने इमरान खान के तौर पर नहीं लिखा, उन्होंने साबिक वजीर आजम की हैसियत से एक करंट आर्मी चीफ को खत लिखा है। अब उस खत के बाद एटलीस्ट ये पिक्चर तो क्लियर आ गई है कि मुज़ाकरात हो रही हैं, नहीं हो रही हैं। जो एक गैप था, अब उस दीवार खान ने खुद गिरा दिया है और डायरेक्ट अप्रोच किया है करंट आर्मी चीफ को। उस खत के हवाले से उनकी बहन ने भी गुफ्तगू की है और बैरिस्टर गौहर ने भी गुफ्तगू की है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बैरिस्टर गौहर की गुफ्तगू सुने, उनके सामने आ भी जाएगा। और उनकी बहन कहती है कि ये खत जो है वो ऑफिशियल इमरान खान के ट्विटर हैंडल से ही पब्लिश किया जाएगा। और जो बैरिस्टर गौहर ने कहा है, उन्होंने कहा है कि इमरान खान ने उनको याद दिलाया है कि आप अपनी पॉलिसीज को तब्दील करें, अपील की है। और उन्होंने एक बार फिर से दरख्वास्त की है जुडिशल कमीशन को बनाने के हवाले से कि जुडिशल कमीशन जो है वो तश्कील दे दिया जाए जल्द से जल्द, क्योंकि इससे पहले मुज़ाकरात में भी यही मुतालबा रखा गया था, जो मुज़ाकराती टीम थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए। और अब डायरेक्ट इमरान खान ने अपील की है। तो इस खत का करंट मंजरनामे पर असर क्या होगा, और इसके साथ साथ 8 फरवरी को जो यौम स्याह मनाना है और हड़ताल करनी है और उसके बाद एहतजाज करना है, तो होगा क्या? क्या एक जानिब आर्मी चीफ को खत लिखा जा रहा है कि अपनी पॉलिसीज तब्दील करें, जुडिशल कमीशन बना दे, दूसरी जानिब आप फिर मुल्क गिर हड़ताल कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं। अगर एहतजाज में फिर से कोई कुछ हो जाता है, कोई मिसहैप हो जाता है, तो उसका जिम्मेदार होगा कौन? यहीं से इसी सवाल से आगाज करते हैं गुफ्तगू का। इसार राना साहब, जुल्फिकार राज साहब मेरे साथ मौजूद है। जुल्फिकार राज साहब, 8 फरवरी में कोई दिन दूर नहीं है, इलेक्शन डे था पिछले साल, और उस इलेक्शन को यौम स्याह के तौर पर मनाया जाएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। और उससे 4 दिन पहले इमरान खान ने खत लिख दिया आर्मी चीफ को कि अपनी पॉलिसीज तब्दील करें। तो खत और फिर उसके बाद एहतजाज, क्या देख रहे हैं आप? मेरा ख्याल है कि आर्मी चीफ को ये कहने की बजाय कि वो अपनी पॉलिसीज तब्दील करें, मेरा ख्याल है कि पीटीआई को अपनी पॉलिसीज तब्दील करनी चाहिए और अपना रवैया भी तब्दील करना चाहिए। अच्छा, अब इसमें बड़ी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है पाकिस्तान के अंदर। जब भी हमने रजीम चेंज देखी, जब भी तब्दीली देखी, जब भी इस तरह के हालात देखे, जब भी किसी तहरीक को कामयाब या नाकाम होते देखा, तो उसके कुछ मुहर्रकात होते हैं। आप 77 की तहरीके निज़ाम मुस्तफा से शुरू कर लें और जजेस बहाली की तहरीक तक, और उसके बाद फजल रहमान साहब की इस्लामाबाद पे चढ़ाई, फिर पीटीआई की नाकाम 3-4 दफा कोशिश, और फिर 126 दिन का धरना, और ये सारी चीजों का अगर स्टडी करें एक तालिब इल्म के तौर पर, तो एक हकीकत खुलकर सामने आती है कि इस मुल्क के अंदर कभी कोई तहरीक कामयाब नहीं हुई जिसके पीछे ब्लेसिंग नहीं होती अदारों की। मैं बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से ये बात कर रहा हूँ। अच्छा, और ये अगर हमें पता है तो इमरान खान को भी पता होना चाहिए, और जिस पे नहीं होती वो कामयाब नहीं होती। ये 25 मई भी आपके सामने है, 9 मई भी आपके सामने है, फजल रहमान साहब ने चढ़ाई 2-3 दफा की, वो भी आपके सामने है, 26 नवंबर भी आपके सामने है, तहरीके लबैक वालों की भी आपके सामने है। तो उसका आउटकम कुछ नहीं निकला। और जब आपकी कबूलियत होती है और चीजें किसी सेटलमेंट की तरफ जाती हैं और पॉजिटिविटी की तरफ जाती हैं, तो फिर आपको इतना तरद्दद करने की जरूरत भी नहीं रहती, तो चीजें ठीक हो जाती है। अच्छा, इसकी बुनियादी चीज ये है कि रियासत जो होती है, रियासत के जो अदारे होते हैं, वो बहुत सारी चीजों को देख रहे होते हैं, बहुत सारी चीजों को सामने रख के वो फैसले कर रहे होते हैं।
اگر آج وہ ایک روایت ایسی اس ملک کے اندر ڈال دیں کہ جی اتنے لوگ اسلام آباد میں آئے اور حکومت چینج کر کے چلے گئے، تو پھر یہ ہر ٹنیور کے اندر یہ روایت اسی طرح ہی رہے گی. اور میرا خیال ہے کہ یہ عمران خان کو چیز سمجھنی چاہیے. ابھی بھی ایک طرف وہ ہارڈ لائنرز کو پوزیشنیں دے رہے ہیں پارٹی کے اندر، عالیہ حمزہ کو دے دی، جنید اکبر صاحب کو دے دی، کچھ اور لوگ ہیں ان کو پارٹی کے عہدے دے دیے، اور کہا کہ جی یہ وہ ورکرز ہیں جو اب مزاحمت کریں گے، اب مفاہمت ختم ہے. دوسری طرف خط لکھ رہے ہیں، یعنی ایک لیگل NRO باقاعدہ طور پہ مانگ رہے ہیں، تحریری طور پہ خط لکھ کے کہ جی آرمی چیف کو کہہ رہے ہیں کہ جی ساڈا کچھ کرو، خیال کرو، ساڈے تے کو مہربانی کرو تے ساڈے نال ناراض نہ ہو. یعنی سیدھا سیدھا خط لکھ کے. اگر میں پھر اگین کہوں گا کہ اگر یہی کرنا تھا اور یہی اینڈ تھا، اور ابھی بھی پھر میں اگین کہوں گا کہ اب 10 جلسے کر لیں، ہر جلسے میں جہاں مزاحمت ہوگی، جہاں مارداڑ ہوگی، اس کا نقصان پی ٹی آئی کو ہوگا. ابھی بھی جو پی ٹی آئی جو بیانیاں لے کے آگے بڑھ رہی ہے، اس میں الٹیمیٹلی نقصان پی ٹی آئی کو ہوگا. پی ٹی آئی کے لیے راستہ ایک ہی صورت میں نکلے گا جب وہ ٹیبل کے اوپر بیٹھیں گے اور کسی کو راستہ دیں گے اور کسی سے راستہ لیں گے تو چیزیں سیٹل ہوں گی. رانا صاحب کچھ کسی کو راستہ دیں گے تو کچھ چیزیں سیٹل ڈاؤن ہوں گی. اب تو اس سے زیادہ کیا صاف مطلب کھل کر کھیلیں عمران خان؟ آگے خط تک لکھتی ہے. لیکن اب میں تو فیصل واوڈا کو بڑی امپورٹنس دیتا ہوں ان کی باتوں کو. جب انہوں نے یہ بات کہی کہ جی ملک کا سارا نظام جو ہے وہ تو آرمی چیف صاحب چلا رہے ہیں اور یہ تو سارے ریلو کٹے ہیں، نیلے ہیں، تو ایک خط لکھنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. اور اس خط میں عمران خان نے وہی لکھا ہے جو انہوں نے 2 چیف جسٹس صاحبان کے لیے لکھا، جسٹس امین الدین کے لیے اور دوسرے جو چیف جسٹس سپریم کورٹ ہے ان کے لیے. انہوں نے اس میں بھی سیم یہی سارا کچھ ہے جو آج انہوں نے آرمی چیف صاحب کو لکھا ہے. میرا خیال ہے کہ وہ جو لاسٹ ٹائم میں نے آپ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا کہ گوہر صاحب گئے تھے پیغام لے کے کہ ذرا آپ اپنا ٹون تھوڑی ڈاؤن کر لیں، تھوڑا سا صبر کا مظاہرہ کریں تو کچھ بہتر ہوگا. اپنے اپنے میں ہم نے بات کی تھی. تو یہ سیم اسی طرح کا ایک ہے. اس میں عمران خان نے کوئی ہارش لینگویج نہیں استعمال کی لیٹر میں. ہاں انہوں نے اپیل کی، اور اپیل بھی انہوں نے یہ کی ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری پاک فوج، اور دیکھیں میں اس میں پھر ایک بات کہوں، جو پرسوں ہمارے جوان شہید ہوئے ہیں، میرا لفظوں سے تو شاید نہ بات ہو سکے، لیکن ایمانداری کی بات ہے ہر صاحب اولاد اس دکھ کو محسوس کر سکتا ہے کہ وہ بھی تو کسی ماں کے بچے تھے نا، وہ بھی تو کسی بہن کے بھائی تھے نا، وہ بھی تو کسی گھر کسی کے سہاگن کا وہ تھے نا. انہوں نے اس ملک کے لیے جان قربان کر دی، اور یہ جنگ ابھی جاری ہے. ٹھیک ہے نا. اور پتہ نہیں اس وقت بھی لمحہ موجود میں کہاں کہاں کون کون پاکستان کی حفاظت کے لیے کھڑا ہوا ہے. تو اگر عوام اپنے ہیروز کو نہیں سراہے گی تو پھر کیا فائدہ ہوا ان کی اس قربانی کا. اور اگر پی ٹی آئی ایک حقیقت ہے سیاسی، اور اس کا ایک ووٹ بینک ہے جو 8 فروری کو ثابت ہو گیا، تو یہ ووٹ بینک اور ہماری جو پاک فوج ہے یہ ایک ہی ہے، یکجان 2 کالب. شہباز شریف صاحب تو پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے اور اپنی نوکری کے لیے کہہ رہے تھے نا. میں آئی مین اٹ کہ عوام اور فوج یکجان 2 کالب ہیں. اور یہ غلط فہمی اگر دور ہو جائیں تو اس میں کیا برائی ہے؟ اگر عمران خان ایک ٹویٹ اور کر دیں اور اس ٹویٹ کے اندر پاک فوج کے لیے اور پاک فوج کے سارے نظام کے لیے ایک اچھے خیر سگالی کا اظہار کر دیں، تو میرا خیال ہے کہ اس سے ہوگا کیا؟ اس سے یہ ہوگا کہ بہت سارے لوگوں کے گھروں کے اندر جو ہے نا ماتم بچ جائے گی، جن کا دال دلیہ اس پہ چل رہا ہے کہ عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ میں لڑائی رہے، ساڑی موجہ لگ گیا رہے. نہیں تو ابھی یہ خط جب لکھا گیا ڈائریکٹ، ایک طرح سے اٹ واز اے ڈائریکٹ کمیونیکیشن بٹوین پی ٹی آئی چیئرمین اینڈ آرمی چیف، رائٹ؟ اب اس کا جواب فوج اس کو کیسے دے گی؟ کوئی آپ کو لگتا ہے وہ نظر آئے گا؟ یہ تو اب ان کو پتا ہے کہ وہ انہیں جواب دینا ہے یا نہیں دینا. لیکن میں ایک جملہ کہہ دوں کہ عمران خان نے ایک بڑی اعلیٰ پولیٹیکل موو کی ہے جس کی بہت ضرورت تھی. ٹھیک ہے جی، بہترین پولیٹیکل موو ہے. دیٹ واز اے اسمارٹ موو. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں جی، انہوں نے یہ خط لکھا، یہ بڑی اچھی بات ہے اور آرمی چیف کو وہ متوجہ کر رہے ہیں. لیکن اس سے بھی کہیں زیادہ ضرورت ہے جس کی ران صاحب نے بات کی ہے کہ آرمی کا جو لوگ شہید ہو رہے ہیں،
جو آرمی کا ایک مورال ڈاؤن کرنے کی بات ہو رہی ہے, جو کرٹیسزم ہو رہا ہے, وہ اسٹیٹ اوے اپنے سارے فالوورز کو ان کو کہنا چاہیے کہ آرمی کے ادارے کے اوپر کسی قسم کا کرٹیسزم نہیں ہونا چاہیے. اور اس سے کیا ہوگا کہ ادارے کے اندر ایک محبت, ایک پوزیٹیوٹی آئے گی. لیکن اگر کوئی بھی ایسا اکاؤنٹ جو کہ فوج کے اگینسٹ کچھ بھی ایسا لکھ رہا ہے اور اوپر لکھ دے کہ اس کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے اور کسی اور کا ایجنڈا لے کے چل رہا ہے, لیکن اس کو تو پھر ادارے خود بھی دیکھ لیں گے, ایف آئی اے دیکھ لے گی, لیکن پی ٹی آئی کے اینڈ سے یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. اور یہ چیئرمین پی ٹی آئی کی طرف سے پازیٹیو میسج جانا چاہیے. دوسرا جو میری اطلاع ہے کہ ایک میسج دوبارہ سے عمران خان صاحب کو گیا ہے. ایک تو کہتے ہیں نہیں خان صاحب کا میسج ہے, ایک ادھر سے بھی میسج آیا ہے اور اس میں کہا گیا ہے کہ عمران خان صاحب کو کہ آپ بنی گالہ چلے جائیں یا کے پی وہاں پہ چلے جائیں, جو ادھر ریسٹ ہاؤس میں آپ چلے جائیں. سٹارٹ کے اوپر آپ کو وہاں پہ ہاؤس اریسٹ میں چلے جائیں گا, اس کے بعد آپ ظاہر آپ کی جان چھوٹ جائے گی, کیس ویس ختم ہو جائیں گے, لیکن آپ خاموش رہیں گے اور چیئرمین پارٹی کے آپ فوری طور پہ نہیں بنیں گے. اور جو چیئرمین چل رہے ہیں انہی کے ذریعے آپ نظام کو چلائیں اور گوہر علی خان صاحب ہی رہیں گے. اب اس سے اندازہ آپ کو لگ جانا چاہیے, ہو جانا چاہیے کہ گوہر علی خان صاحب کہاں کھیل رہے ہیں اور علی امین گنڈا پور صاحب کہاں کھیل رہے ہیں. اب یہ جو جنید آیا ہے, جنید خان, اب خان صاحب یہ سمجھ گئے ہیں کہ گوہر علی خان صاحب اپنی فیلڈنگ لگا کے بیٹھے ہیں, علی امین گنڈا پور صاحب اپنی فیلڈنگ لگا کے بیٹھے, تو انہوں نے بیچ میں سے ورکرز کو اب نکالا کہ جب تاڑی ضرورت پہ گئی. یعنی سلیکشن سب سے بڑا عمران خان کا ہمیشہ سے ایشو رہا ہے. کبھی بزدار مل جاتا ہے, کبھی کوئی آ جاتا ہے, کبھی علی امین گنڈا پور آ جاتا ہے, اور جب پتہ چلتا ہے کہ یہ اندر سے چکر چلا گئے ہیں پھر ورکر یاد آ جاتے ہیں. تو یہ ان کا ایک بہت بڑا ویک پوائنٹ ہے. 8 فروری کو نکلیں گے لوگوں کو سیس کرنا, لوگوں کو سلیکٹ کرنا, اس میں وہ بری طرح ناکام رہے. ورکرز نکلیں گے 8 فروری کو. 8 فروری کو دیکھیں جی, جو نیا نیریٹو پی ٹی آئی کا آ رہا ہے, نئے لوگ ہیں, نئے فیس لانے کا مطلب ہی یہ ہے کہ لوگ چونکہ رسپونڈ نہیں کر رہے ورکروں کے ساتھ. جو کچھ ہوا 24 کو 26 کو, اس سے پہلے جو کچھ ہوا, اور ابھی بھی لوگ جیلوں میں ہیں, کوئی ریلیف نہیں مل رہا. تو لیڈرشپ کا مطلب, وہ کہتے ہیں نا شپ کا جو کیپٹن ہے اس کا دیوار کے ساتھ مار کے ساروں کو مارنا مقصد تباہ کرنا نہیں ہوتا, سیف لینڈنگ بھی ہوتا ہے. تو لوگ سوچ رہے ہیں کہ یار کب تک ہم کو لوہے کے تو نہیں بنے ہوئے, کب تک مارے کھائیں گے, کب تک اس طرح چلیں گے. عمران ریاض جیسا شخص جو ہے وہ نکلنے پہ مجبور ہو گیا. تو لوگوں کی بھی ایک کیپیسٹی ہے, فیئر انف, اس سے زیادہ آپ ٹیسٹ تو نہ لیں, اس سے زیادہ ٹیسٹ تو نہ کریں. اور یہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ خود تو غائب رہتی ہے اور ان کو مار کھانے کے لیے آگے کر دیتی ہے. دوسرا, علیمہ خانم کہہ رہی ہیں کہ یہ جو ججز آئے ہیں یہ لا ہی ان ججز کو رہے ہیں جو کہ چاہتے ہیں کہ یہ اندر رہیں, عمران خان باہر نہ آئے. ایک تو میں کوشش کرتا ہوں میں اپنے پیارے بھائی کی کسی بات کو نہ نگیٹ نہ کروں, لیکن میرا پیارا بھائی جو ہے نا کوئی ایسی گیند مجھے دیتا ہے. ابھی جیسے پہلے انہوں نے کہا کہ عمران خان این آر او مانگ رہے ہیں اور خود ہی کہہ رہے ہیں کہ عمران خان سے این آر او مانگا جا رہا ہے کہ آپ بنی گالہ چلیں, بنی گالہ ہاؤس اریسٹ ہو جائے. نہیں وہ تو دو طرفہ بات ہو رہی ہے. اچھا, وہ دو طرفہ ہے, وہ تحریری خط لکھیں گے, خط کا جواب دیں گے. این آر او عمران خان مانگ رہا ہے, لیکن اسے کہا یہ جا رہا ہے کہ آپ چلے جائیں, مہربانی کریں ادھر چلے جائیں اور آپ ہاتھوں نہ کر دیں, آپ ایسے نہ بولیں. لیکن این آر او عمران خان مانگ رہے ہیں, جسے کہتے ہیں لیگ سپن میں گوگلی مار دینا ہے. یعنی کہ بات کیا ہے اور کہاں کہی جا رہی ہے اور کیسے کی جا رہی ہے. دوسری بات یہ کہ اگر ورکر نہیں نکلیں گے تو یہ جو اکیلی لڑکی عالیہ حمزہ نکلی ہوئی اور اسے پولیس پکڑ لیتی ہے, پرسوں بھی پولیس نے پکڑ لیا, گرفتار کر لیا. وہ ایک اپنے حلقے میں گئی, جا کے وہ لوگوں سے ملی اور جناب علی وہاں کی پورے شہر کی پولیس آ کے کھڑی ہو گئی اور کہا بی بی پورے شہر ہی تھرتھلی مچ گئی, تسی ایتھے آ گئے ہو. تو ایک جو قوم کی بیٹی, قوم پنجاب کی ماں کے صوبے میں ایک پنجاب کی بیٹی جو ہے اسے سیاست نہیں کرنے دی جا رہی. وہ خدیجہ شاہ نہیں ہے نا, وہ خدیجہ وہ پھر وہ پنجاب کی وہ بھی نہیں ہے. میں بات کر رہا ہوں عالیہ حمزہ کی, میں وہی کہہ رہی ہوں. جی میں وہ سمجھ رہا ہوں جو آپ کہہ رہی ہیں. تو اگر آپ اتنے بہادر ہیں ایڈے جیدار ہے ہو تو تسی ڈر دے بھی نہیں اور ان کے بندے بھی نہیں نکلیں گے اور ان کی تو پارٹی ہی تباہ ہو گئی ہے, تو آپ عالیہ حمزہ سے کیوں خوفزدہ ہیں بھائی سارے؟ عالیہ حمزہ کو کرنے دینا کام, ادھر مگر پولیس کیوں لائی ہے, ادھر کار دے باہر پولیس کیوں کھڑی کر دے ہو تسی؟ یہ تمہارا جمہوری چہرہ, دس از واٹ یور کاسمیٹکس پولیٹیکل فیس. اچھا, یہ حماد اظہر اور باقی میاں اسلم اقبال یہ لوگ آئیں گے, نکلیں گے؟ اسلم اقبال کا تو میں نے پچھلی دفعہ بھی آپ کو بتا دیا جو بھی ہوا ہے, یہ باقی پنجاب کی لیڈرشپ وہ. لیکن یہ کہ اب جب انہوں نے عالیہ حمزہ کو دے دیا ہے سارا کچھ, ٹھیک ہے, تو عالیہ حمزہ کر رہی ہے. اور عالیہ حمزہ کو آپ کیوں اتنے خوفزدہ ہیں؟
کہ آپ اپنی دفعہ کہتے ہیں کہ ہم پہ بڑا ظلم ہوا پولیٹیکل خواتین، تو اس کو بھی کرنے دینا، وہ اس پنجاب کی دھرتی کی بیٹی نہیں ہے؟ بالکل ہے، تو اس کو کام کرنے دیں۔ اور دوسری بات یہ جو آپ نے ججز کی بات کی، ججز کی جو آپ بات کر رہی تھی، دیکھیں ماشاءاللہ ناصر جاوید رانا صاحب جو ہیں، رانا ہے کچھ نہیں کہنا، جی رانا کو ملے رانا کر لمبے ہاتھ، ناصر جاوید رانا صاحب کو ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ، جی تو انہیں وہ بنا دیا کہ ان کو ترقی دے دی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ پی ٹی آئی والے رانا صاحب کے عدالت کے باہر کھڑے کو کہہ رہے ہیں ہم کو رانا جی معاف کرنا، غلطی مارے سے ہو گئی۔ خوش ہونا رانا صاحب نے ترقی ملی، آپ کی برادری کو ملی ہے، میری برادری نو ملی ہے، میں تو فل لے کے جانا، تسی کہا فل لے کے جانا، میں لے جاؤں گا، تم یہ گارنٹی دو کہ مجھے آنے بھی دیں گے وہ؟ نہیں آنے دیں گے، آپ اس کو فل پیش نہیں کریں، کیوں آپ کو نہیں آنے دیں گے؟ آنے دیں گے، بالکل واپس آنے دیں آپ گے، تو نیکی کا کام کریں گے، رانے کو سپورٹ کریں گے۔ نہیں لیکن ذوالفقار راز، میں اگر اجازت ہو تو میں جی گو اہیڈ پلیز۔ میں ذوالفقار راز سے میں نے کہا ایک سوال پوچھ لوں کہ ذوالفقار راز، یہ جو اب پی ٹی آئی اب نکلنے جا رہی ہے اور آپ کے بقول کوئی نہیں نکلے گا، تو آپ پنجاب حکومت کو کیوں نہیں مشورہ دے رہے کہ انہیں ایکسپوز ہونے دیں؟ کیونکہ نکلے گا کوئی نہیں۔ مینار پاکستان میں جلسے کی اجازت دے دیں کیونکہ نکلے گا کوئی نہیں۔ وہ آپ انہیں کہیں کہ آئے، وہ بھرے گا کوئی نہیں، تو وہ بے عزت ہو جائیں گے کہ لوگ یہ بندے نہیں بھر سکے، تو اجازت کیوں نہیں دے رہے؟ راز صاحب میں یہ نہیں کہہ رہا نکلے گا نہیں، نکلیں گے لوگ، لیکن اتنی تعداد میں جتنا ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے وہ نہیں نکلیں گے۔ پہلی چیز مینار پاکستان نہیں بھرے گا، میرا خیال ہے نہیں بھرے گا، اور دوسری چیز اگر بھرے گا بھی اس کا امپیکٹ کیا ہے؟ میرا تو ڈے ون سے کیس یہ ہے کہ یہ لوگوں کو جلسے میں مروا کے عمران خان کرنا کیا چاہتا ہے؟ یہ لوہے کے نہیں بنے ہوئے لوگ نہیں تھک رہے، کسی ایم این اے کا بچہ، کسی ایم پی اے کا بچہ 26 نومبر کو زخمی نہیں ہوا، کوئی وزیر نہیں ہوا، کوئی ایم پی اے نہیں ہوا، وہ غریب بچے ہوئے بات سنیں نا، میں یہی اور آج بھی ان غریبوں کو میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ بھائی وہ ورکر تھک رہے نا، وہ کیوں نہیں تھک رہے؟ وہ جب کال کرتے ہیں وہ آ جاتے ہیں۔ اس کا مطلب صرف ایک جملہ اور سن لیں، اس کے بعد آپ آئے۔ ایک بات یاد رکھیے گا کہ یہ جو سوال ہوتا ہے نا کہ بار بار کیوں نکلتے ہیں، بار بار کیوں نکلتے ہیں، اور یار آپ ظلم کی انتہا کر چکے ہیں۔ لوگ خدا کی قسم بچے جو ورکر ہیں وہ گھروں میں نہیں جا پا رہے کئی مہینوں سے۔ میں جانتا ہوں فیصل ایک میرا برخوردار ہے، اس کے نام کے ساتھ ان کا نام حماد اظہر کا نام جڑ گیا، وہ آج تک اپنے گھر نہیں جا سکا 4 ماہ سے۔ اس کی بیوی میرے گھر آئی، اس نے کہا کہ ہم پی ٹی آئی چھوڑ دیتے ہیں، ہمیں معاف کر دو، میرے شوہر کو تو گھر آنے دو، میرے بچے روتے روتے۔ رانا صاحب یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ ان کا امتحان مت لیں، آپ تو جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں، مزے کر رہے ہیں، بیچارے بچوں کا پولیس کو یہ ان کا جمہوری حق ہے۔ بالکل ٹھیک۔ ویسے آپ کے پاس بیگم اور وہ کیوں آئے؟ وہ کسی لیڈر کے پاس کیوں نہیں؟ میں بتاتا ہوں، اس لیے کہ صحافی ہی اصل کمزور کی آواز ہوتا ہے، جو آپ پیکا کا آرڈیننس کے ذریعے ختم کرنا چاہ رہے ہیں۔ بس اب آپ نے فیصل کا مقدمہ اٹھا دیا، اگلے 8 مہینے بھی فیصل پکڑا جائے گا، فیصل گھر نہیں آنے والا۔ اس کو اب نہیں بھی پتا تھا، آپ نے اس پر بھی نظر ڈلوا دی ہے۔ مایوس ہو گئے ورکر، پی ٹی آئی کے کسی لیڈر کے پاس بھی نہیں جاتے۔ ہاں انہیں پتا ہے کہ انہوں نے آگے کچھ کرنا تو ہے نہیں ہے، وہ بےچارے خود بھاگے ہوئے ہیں، تو ہمیں کیا بچائیں گے؟ اینی ویز آئی ہیو ٹو گو نا بریک، اسٹے ود اس۔ بڑے دن کے بعد بڑے میاں صاحب کی نیوز کوئی آئی ہے سامنے، اور اس میں وہ اپنی بیٹی کو یعنی کہ مریم نواز کو اپریشیٹ کر رہے ہیں، ان کے کام کی تعریف کر رہے ہیں، اور یہ خبر آ رہی ہے کہ وہ بڑے متاثر ہیں، اور پوری بریفنگ جب انہیں دی جاتی ہے تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ بڑا اچھا کام کر رہی ہیں مریم نواز صاحبہ۔ اس حوالے سے بڑا انہوں نے اپریشیٹ کیا ہے اپنی بیٹی کو اور اس کے ساتھ وزیر اعلیٰ پنجاب کو۔ لیکن کہیں کھو گئے تھے نواز شریف صاحب۔ یہ پہلے تو یہ تھا کہ شاید وہ شادی میں مصروف ہیں، حسین نواز کے بیٹے کی شادی تھی، پھر اس کے بعد ایکسپیکٹ کیا گیا کہ وہ ایک دم پھر سے تمام پارٹی کو اکٹھا کریں گے، اور پھر ان سے تقریباً ویکلی جو ہے وہ کوئی نہ کوئی مجلس ہوگی، کوئی اجلاس ہوگا جس میں تمام وزراء آئیں گے، بڑے میاں صاحب کو بریفنگ دیں گے، سب کچھ ہوگا۔ لیکن وہ کہیں کھوئے ہوئے سے نظر آئے ہیں بالکل، اور پھر اس کے بعد آج مریم نواز کی وہ تعریف کرتے نظر آئے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ مزید بہتری کے چانسز ہیں، اور مریم نواز شی از ڈوئنگ گڈ، دیٹس وائی ان کو ان کے والد صاحب بھی سراہ رہے ہیں ان کی پالیسیز پر بھی، اور باقی تمام جو لوگ ہیں وہ بھی سراہ رہے ہیں اس کو۔ راحت صاحب، مریم نواز کی تو تعریف ہو گئی، اپنے بھائی کو لگتا ہے میاں صاحب بھول گئے کہ نہیں؟ فوکس صرف بیٹی پر تھا۔ یہ میں نے بھی نوٹ کیا ہے، آج میرا خیال ہے انہوں نے جو سٹیٹمنٹ دی ہے وہ صرف مریم صاحبہ کے بارے میں ہے، اور ظاہر ہے مریم کے کاموں کی بات ہو رہی ہے تو مریم کو ہی ڈسکس کریں گے۔ لیکن اگر دیکھا جائے فضا، تو ایک سال میں کوئی 80 سے زائد پروجیکٹس ہیں جس کا آغاز کیا ہے مریم صاحبہ، اور وہ ایکٹیو بھی ہیں۔ کراؤڈ پولر تو پہلے سے تھی وہ پارٹی کے اندر، جس طرح نواز شریف صاحب کی لیگیسی
اس کو فالو کر رہی ہے, اور جس طرح وہ یوتھ کے اندر تھوڑا انٹریکٹ کر رہی ہیں, ایکٹیو ہوئی ہیں کالجز, اسکولوں, یونیورسٹیز کے اندر, اور پریکٹیکلی آپ دیکھ رہی ہیں مثلا ابھی تجاوزات کی اگر آپ بات کر لیں, کینسر اسپتال کی بات کر لیں, یوتھ پروگرامز کی بات کر لیں, تو بہت سارے ایسی چیزیں ہیں جس کا کریڈٹ ان کو دینا پڑے گا. یہ بھی بہرحال خبر آپ کو سننے کو نہیں ملی, اور مجھے لگتا ہے رانا صاحب بڑے بےتاب ہیں, جو بزدار صاحب کے دور میں ملا کرتی تھی کہ فرق ہوگی نہ جن نے پیسے فلانے ڈی پی او کو پڑھ لینے, اور جناب قبلہ بزدار صاحب نے فلانے ڈی سی او کو نے پیسے پکڑے تبادلے کے لیے. تو یہ بھی میرا خیال ایسی خبر بھی کوئی نہیں آ رہی, اور یہ بھی ظاہر ہے بڑا ایک مایوس کن بات ہے کہ کسی کی میرٹ سے ہٹ کے, میں یہ تو خیر چیلنج نہیں کرتا, ہو سکتا ہے کوئی پوسٹنگ ایک آدھی کو سفارش پہ ہو گئی ہو, لیکن پیسوں کا ابھی تک کوئی بات سامنے نہیں آئی. اچھا, یہ وہ چیزیں ہیں جن ساری باتوں کی وجہ سے حوصلہ ملا ہے نواز شریف صاحب کو کہ بھئی وہ ہو سکتا ہے اتنی تو کوئی نہ کرتے ہوں کہ اس طرح کا رسپانس ہوگا یا اتنا اچھا رزلٹ دیں گی مریم بی بی, لیکن مریم بی بی نے بہرحال کام کیا ہے, بڑا ہارڈ ورکر ایک لیڈر کے طور پہ انہوں نے پنجاب کے اندر ثابت کیا ہے کہ اگر نیت ٹھیک ہو, ڈائریکشن ٹھیک ہو تو کام کیے بھی جا سکتے ہیں. باقی جو بات میں ہمیشہ ہی کہتا ہوں کہ آپ کے پی کو دیکھ لیں, وہاں پہ سچویشن کیا ہے, سندھ کو دیکھ لیں, اور سندھ سے جب آواز آئی ہے کہ مریم سام دے دے اور مراد علی شاہ صاحب کو لے جائیں, تو اس وقت اس دن کا وہاں پہ مصیبت پڑی ہوئی ہے. یعنی پیپلز پارٹی نے 24 گھنٹے کے اندر اندر سارے تاجروں کو اکٹھا کیا ہے اور ان کو دھمکیشن کے دی ہے, اور ساتھ کہا ہے کہ جی دیکھیں جی یہ کوئی شکایت ہے تو ساڑھے اندر ڈائریکٹ ہی کر لیا کرو, تو لاہور جا کے گل کر رہے ہو ایز آتی ہے. ٹھیک ہے. سو میرا خیال ہے کہ اب کمپٹیشن جو ہے اس پہ دیکھنا چاہیے, اس پہ نہیں دیکھنا چاہیے کون کس کو زیادہ گالیاں دیتا ہے. اٹ شوڈ بی ہیلدی کمپٹیشن, یہ اپنی کارکردگی پر کمپٹیشن ہونا چاہیے. وہ کہتے ہیں پنجاب واحد صوبہ ہے جہاں پر روٹی 12 سے 14 روپے کی مل رہی ہے, اور ان کی کارکردگی اور ان کی محنت پنجاب میں نظر آ رہی ہے. نواز شریف کہہ رہے ہیں اپنی بیٹی کی. آپ یہ بتائیں, آپ کا جنرل نالج بہت اچھا ہے نا, آپ سے روٹی کے بارے میں میں ویسے ایک ہٹ روٹی تو کھاتی نہیں. چلے مجھے سمپل سا آپ کا پتہ چل جائے گا, پاکستان کس نے بنایا ہے؟ کس نے بنایا ہے؟ مزدوروں نے. نہیں بتائیں کس نے بنایا ہے؟ مزدوروں نے. بتایا نا, قائد اعظم محمد علی جناح. او بھائی مریم نے بنایا ہے, کیا کر رہی ہیں آپ؟ پاکستان مریم صاحبہ نے بنایا ہے. آپ وہ کلپ نہیں دیکھا اسکول کے بچوں کا انٹرویو میں, وہ پوچھا کہ پاکستان کس نے بنایا, بچے کہتے ہیں مریم نے. دوسرے سے پوچھتے تیسرے دوسری تیسری جماعت میں نے بھی سنا. ٹھیک ہے نا وہ, تو بھائی لیکن ایک بچہ فضا جیسا سمجھدار تھا, اس نے صحیح جواب ہی دیا ہے. نہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں نا کیا ہوا, کیا کہ وہ ایک نا چرسی سے کسی اس نے آ کے ڈونیٹ کر دی, تو کسی نے کہا کہ کوئی پیغام بھی دے دیں, تو انہوں نے کہا کہ جنہوں بھی اکھا لاؤں نے دسنا کہ 2 سکٹوں دے بعد کھلن کیا. 2 سکٹوں بعد بچے کی کسی کی تو آنکھ کھولی جاتی ہے نا یار, کہ آپ انہیں یہاں تک لے آئے یار, حد ہو گئی. کہ جی پاکستان کس نے بنایا, جی مریم نے. نہیں آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ رٹایا گیا بچوں کو؟ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سستی شہرت جو ہے نا وہ دیر پا نہیں ہوتی. اللہ کرے مریم صاحبہ کوئی ایسا صوبہ واقعی پنجاب کو بنا دیں جسے ہم کہیں کہ یہ آئیڈیل صوبہ ہے. ابھی تو میں یہی دیکھ رہا ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب یہ جو کہتے ہیں نا یہ وہ بڑے آپس میں محبت ہے, بڑا وہ ہے. ذوالفقار رات مجھے بتائیں کہ وہ وزیر اعظم کے کسی اجلاس میں نواز شریف کیوں نہیں بیٹھتے؟ شہباز شریف کے کسی اجلاس میں بیٹھ کے کیوں نہیں کہتے کہ آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں؟ شہباز شریف صاحب کو کیوں نہیں ہدایت دیتے؟ مشورہ کرنے آتے ہیں, ٹھیک ہے نا, ان کو ایڈوائس دیتے ہیں, لک کے کرتے ہیں, گائیڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, چھپ کے کرتے ہیں. نہیں آئے پچھلے ہفتے ملے ہیں وہ جب مذاکرات والا. تو یہ مجھے یہ بھی بتا دیں کہ چھپ کے مشورہ کرنے کی ایسی ضرورت کیا پیش آ رہی ہے؟ آپ کیوں نہیں وزیر اعظم کے ساتھ اجلاس میں بیٹھتے, اپنی بیٹی کے اجلاس میں بیٹھتے ہیں نا. ایک فخر ہے باپ کے لیے کہ میری بیٹی کام کر رہی ہے. وہ اسلام آباد میں نہیں ہے نا, وہ لاہور میں ہے, وہ جاتی عمرہ میں رہتے ہیں, اور شہباز شریف صاحب رہتے ہیں اسلام آباد میں. تو لاہور نہیں آتے؟ تو ٹیلی فون پر بات ہو جاتی ہے. نہیں وہ ٹھیک ہے, تو لاہور نہیں آتے. کال بھی ہوتی ہے رانا صاحب, اب ٹھیک ہے, لیکن لاہور میں نہیں آتے شہباز شریف صاحب, ہر ویکنڈ پہ آئے ہوتے. ٹھیک ہے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ نواز شریف صاحب کیا کرنا چاہتے ہیں کہ لڑائی چل رہی ہے. جی میں تھینک یو, آپ نے کیسے ڈیولپ کر رہے ہیں وہ. یہ اگر کسی کا وکیل ہو نہیں بڑے آرام سے پھانسی لگوا دے, خود ہی مجھے کیوں دیتا ہے کہ کیا ثابت ہے؟ نہیں چھوٹا بھائی ڈائریکٹلی فضا صحیح کہہ رہی ہے, وہ رابطے میں بھی رہتے ہیں. اچھا مجھے ایک سمپل جواب دے دیں, اس سارے گیم میں حمزہ صاحب کو بھی وفاقی وزیر کا پروٹوکول اور وہ دے دیا گیا تھا. یہ بڑی خاموشی سے خبر چلی اور چل کے, تاکہ وہ یہ نہ کہیں کہ پائن میں نے تو کچھ چاچا جی میں نے تو کچھ بھی نہیں لب بتایا جی.
ٹھیک ہے. نہیں ان کے باپ وزیر اعظم ہیں, ان کو چاچا کی لیکن اس کے باوجود انہیں پروٹوکول چاہیے تھا نا, تو انہیں وزیر مملکت کا اسٹیٹس دے دیا گیا. ٹھیک ہے نا, جو میں نے خبر پڑھی. ٹھیک ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی بندہ ویلا نہیں رہتا, ماشاءاللہ سب کو کچھ نہ کچھ مل جاتا ہے. تو پھر کیا ہوا, اب نظر آتے ہیں کسی جگہ, کیوں کزن کی وہ ہے نا حکومت, انہیں تو آگے بڑھ کے اپنی کزن کی ہیلپ کرنی چاہیے. اور مریم صاحبہ کتنی دفعہ وزیر اعظم شہباز شریف کی تعریف کرتی ہیں کاموں کی. وہ تو یہ کہتی ہے کہ جو میں پنجاب میں اب کام کر رہی ہوں کبھی نہیں ہوا, میرے چاچا جی نے بھی نہیں کیا, جتنی سپیڈ سے میں کام کر رہی ہوں اتنا تو شہباز شریف صاحب نے نہیں کیا. وہ تو یہ کہتی ہے اسپتال وہ بنا رہی ہے, چاچو نے تو نہیں بنایا. اور دوسری بات یہ جو کام ایسے ہیں جو اس نے کیا ہے جو چاچو نے نہیں کیے. تو اس کا تو میتھ بہت اچھا ہے. یہ 14 روپے کی جو روٹی ہے, 4 روپے کا ٹھیپا کتنے ایجاد کیتا ہے, کوئی کرتا کسی نے 4 روپے کا ٹھیپا؟ پہلے 20 روپے دی. نہیں تو اب 14 کی جو ہو رہی ہے تو یہ ٹھیپا کیسے ایجاد ہوگا؟ 14 روپے تم نے ایک روٹی لینی ہے تو تم اسے کتنے پیسے دو گے؟ بھائی جان 15 روپے دیں گے, 1 روپیہ واپس ہو جائے گا. نہیں 15 روپے کہاں سے, 5 روپے کہاں ہوتے ہیں, 20 روپے ہی دیں گے آپ اس کو. یہی دیکھیں نا, میں یہی تو بتا رہا ہوں کہ جو 20 روپے کی روٹی مل رہی ہے, 14 روپے کی تو مل رہی ہے. کیا کریں آپ؟ اچھا اور سن لیں, 1 منٹ اگر آپ اجازت دیں. جی بتائیں. گھی مہنگا ہوا ہے میرا خیال ہے 55 روپے, سنے جائیں. چینی مہنگی ہو گئی 50 روپے. ٹھیک ہے, آپ جسٹ نیم وہ چیزیں جو غریب آدمی کی ضرورت ہے نا, انہیں آپ گنے. اس پچھلے 3 دن میں مرغی 35% مہنگی ہوئی ہے. جو ہم کہتے تھے غریب آدمی چلو مرغی کھا لیتا سی برائلر, آپ کہتے ہیں جی ہم 0 اس پہ 9 سال کے سب سے کم ترین اس پہ لے آئے. پنجاب میں نواز صاحب نے کہا ہے کہ جی وہ بڑے معاملات سیدھے ہو گئے اور غربت یہ نیچے ہو گئی. بھائی آپ باہر نکلو ایک دفعہ دیکھو تو صحیح, جو لوگ کبھی مرغی کھا لیتے تھے, بیف مٹن ان کی زندگی میں نہیں تھا, آپ نے مرغی کو بھی اتنی دور کر دیا. اور صرف ایک جملہ ضرور کر رہا تھا آپ کی جگہ, آپ کا 1 منٹ دے کے کہہ رہا ہوں آپ کے بیاہ پہ. ایک شیخو صاحب ہیں, وہ پچھلے 2-3 ماہ سے ان کا بچہ اسکول نہیں جا رہا کیونکہ ان کے پاس کتابیں نہیں ہیں. اور وہ بندہ ایک بندے کی منتیں کر چکا ہے کہ مجھے وہ کتابیں چاہیے, اور اس بچوں کو کتابیں نہیں مل رہی. وہ دونوں بچے 3 ماہ سے اسکول نہیں جا رہے. میں پرسنلی لوگوں سے ریکویسٹ کر چکا ہوں, کتنے لوگوں کو کہہ چکا ہوں, کچھ جو ہو سکتا ہے ہم کر بھی دیتے. کیسا یار, تم کون سے خواب دکھا رہے ہو یار ہمیں؟ اور جاؤ شیخوں کو, بچوں کو. وہ تو فضا بھی لے دے گی, آپ بھی لے دیں گے, میں بھی لے دوں گا, ہمارا گروپ لے دے گا, کوئی مسئلہ نہیں. میری بات سنیں, مسئلہ تو اور بہت سارے شیخو ہیں. میں نے شیخو ایک سمبل کے طور پہ لیا نام, ٹھیک ہے, اور یہ کوئی افسانوی نام نہیں ہے. اٹ از آن گراؤنڈ, ہی از آن گراؤنڈ. رانا صاحب آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. ظاہر ہے ایک لیونگ ہیومن بینگ ہوگا نا جس کی آپ نے بات کی ہے. پنجاب گورنمنٹ کو ریکویسٹ کر کے اس بار رمضان کے پیکج کے کوئی 1 آدھا ٹرک رانا صاحب کے گھر لوڈ کروائیں. سب لوگ ان کے پاس آ گئے, کم سے کم یہ لوگوں کی کوئی تو ہیلپ کریں گے, اتنا کر دیں کچھ. نہیں رانا صاحب کو اس طرح کا تو خیر نہیں چاہیے, لیکن نہیں لوگوں میں دینے کے لیے کرتے رہتے ہیں لوگوں کی. اور اس میں بات درست ہے کہ دیکھیں یہ تو درست ہے کہ فضا آپ کے بینک میں اتنے پیسے تھے آپ نے نکلوا لیے, جو کہ انٹرسٹ ریٹ نیچے آ گیا ہے. ران صاحب بھی بہت زیادہ تھے, انہوں نے نکلوائے پچھلے دنوں. اب ایک تو یہ بہت بڑا, چلو سوری مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا. انٹرسٹ ریٹ کم ہوا ہے, ریئل اسٹیٹ آپ کا چل پڑا ہے, اور آپ کا مہنگائی جو ہے وہ یقینی طور پہ نیچے آئی ہے. اور آنے والے دنوں میں جب بجلی کی قیمت آنی ہے نا 20 روپے سیدھی پر یونٹ کم ہونی ہے, پھر آپ کو پتہ چلنا ہے کہ کام ہو کیا. گیس کا بل کتنا ہے آپ کو؟ ٹکٹ ڈاؤن ایفیکٹ جو ہے نا یہ آہستہ آہستہ ہوتا ہے, اور آہستہ آہستہ چیزیں. راحت صاحب آپ کو گیس کا بل کتنا آیا ہے؟ مجھے تو کافی آیا ہے. کوئی تو ٹرکل ڈاؤن ہوتا ہے نا, تو جب ایسے بالکل ایسے ہی ہے, نیچے تک آتا ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ راحت صاحب, نیچے تک افیکٹ فیل ہوتا ہے. سمجھے ہم لوگ گیس کا بل ہو رہا ہے, ہمیں گیس کا بل دیتے ہوئے مسئلہ ہو رہا ہے. تو سوچے جو غریب ہے, جس گرمیوں میں آپ کو بجلی مہنگی ملنی ہے, سردیوں میں آپ کو گیس مہنگی ملنی ہے, اور لوڈ شیڈنگ گیس کی بھی ہے اور لوڈ شیڈنگ بجلی کی بھی ہے. مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم نے کہاں پہ ترقی کرنی ہے جب بیسک نیسیسٹیز ہمیں نہیں مل رہی ہیں. ہم گیس بجلی پانی کے چکر سے نکلیں گے تو آگے ویژن کو سوچیں گے نا کہ ہم نے اپنے کریئر کا کیا کرنا ہے یا پاکستان کا کیا کرنا ہے. اور ماشاءاللہ سے منسٹرز تو پھر ان کو کیا ہی ہم کہیں. بریک پر مجھے جانا ہے, اسٹے ود اس.
ब्रेक के बाद खुश आमदीद। पंजाब के अंदर खास तौर पे लाहौर के अंदर तो तैयार हो रहे हैं। सबसे पहले तो जो स्पीड लिमिट की गई है वो 60 की गई है मोटर बाइक्स पर जो होंगे। अब मोटर बाइक्स पर हेलमेट अगर आप पहनते हैं तो ये आपकी सेफ्टी के लिए, मतलब अगर खुदा न ख्वास्ता अनफॉर्चुनेटली कोई एक्सीडेंट होता है, हेड इंजरीज सबसे ज्यादा होती हैं और उन हेड इंजरीज की वजह से डेथ रेशियो बहुत ज्यादा ऊपर जा रहा है। तो फिरोजपुर रोड पर एक जो ग्रीन बेल्ट बनाई जा रही है वो सिर्फ स्पेसिफिकली बाइक्स के लिए होगी और उसके साथ साथ उनकी स्पीड लिमिट 60 कर दी गई है। और मोटर बाइक्स पर जो आगे बैठ रहा है वो भी, और जो पीछे खवातीन बैठती हैं, जाहिर है एक्सीडेंट होता है तो उसमें चोटें खवातीन को भी आती हैं। खवातीन के लिए भी अब ये मैंडेटरी होगा कि वो भी हेलमेट पहनेंगी। आगे बैठने वाला और पीछे बैठने वाले दोनों हेलमेट पहनेंगे और अगर कोई हेलमेट नहीं पहनता है तो उसका 2000 का चालान होगा। ये तो खबरें मीडिया पर भी आप देख रहे हैं, सोशल मीडिया पर भी देख रहे हैं, इस पर तबसरे भी बड़े मजेदार हो रहे हैं। राज साहब, पहले तो ये कि हेलमेट हो गए हैं महंगे। जैसे ही अनाउंस किया गया है कि हेलमेट जो है वो पहनना है तो एकदम से उनकी प्राइस इतनी हाई हो गई है कि अब गरीब बंदा तो वो खरीद नहीं सकता। डबल से भी ट्रिपल प्राइस में मिल रहे हैं हेलमेट। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर माजी में ये एक सिलसिला रहा है कि इस तरह का कोई भी फैसला होना होता है ना तो कुछ लोगों को पता होता है, ऑल ऑफ सडन वो उसकी एक बड़ी खेप मंगवा लेते हैं और उसको फिर महंगे दामों बेचते हैं। यानी अचानक एक ऑर्डर आता है जी सारे हेलमेट पहनेंगे, अब हेलमेट दुकानों पे गायब हैं और वो फिर अचानक से निकलना शुरू हो जाते हैं और फिर मुंह मांगी कीमत देते हैं। ये सिर्फ हेलमेट की बात नहीं मैं कर रहा, ये इस पे बहुत सारे खांचे और बहुत सारी दड़ियां लगती हैं ऐसी चीजों पे। अब आ जाते हैं हम ट्रैफिक के ऊपर। ट्रैफिक किसी भी कौम के शऊर को अगर चेक करना हो, उसकी एजुकेशन को चेक करना हो, उसके मैनर्स को चेक करना हो तो ट्रैफिक से लोग देखते हैं कि ट्रैफिक कितनी डिसिप्लिन। यहाँ पे आपको देखें स्पेस उतनी है, ये बढ़ नहीं सकती, जितनी जमीन है उतनी है। अब या तो हाईरस पे जा सकते हैं चीजों में और जमीन फैल तो सकती नहीं। अब उसका एक हल तो ये है कि आबादी को अपने कंट्रोल करना, जो आप नहीं कर रहे और बेहंगम आबादी है और ये बम जब फटेगा तो उसके बाद आपको संभला नहीं जाएगा। इस पे फोकस करने की जरूरत है जो ट्रैफिक की एक बहुत बड़ी वजह बन रही है इस तरह की खराबी की। दूसरी बुनियादी चीज ये है कि जो सजाएं हैं, जुर्माने हैं, चीजें हैं, जिस तरह अब हो रहा है कि बड़े सख्त सजाएं, सख्त जुर्माने हो रहे हैं, बिल्कुल इससे भी एनफोर्समेंट जितनी सख्त कर देंगे उससे भी फर्क पड़ेगा। अब लॉ बना देना और यू हैव टू ओबे एट द एंड। इवेंचुअली कोई भी लॉ है आपको ओबे करना है। राना साहब, अब खवातीन के लिए भी हेलमेट्स हैं। पहले तो यहाँ तो चाहिए मरियम साहिबा को कि वो फ्री में हेलमेट्स एटलीस्ट खवातीन के लिए डिस्ट्रीब्यूट करें, क्योंकि अब खवातीन मर्दों वाले हेलमेट पहनती अच्छी थोड़ी लगे। कोई पिंक कलर का हो, कोई येलो कलर का, कोई रेड कलर का, अपनी गिफ्ट हो अपनी पसंद का। बल्कि उसके दोनों तरफ कुछ छोटी छोटी प्यारी प्यारी सी पोनियां लटक रही हो, है ऊपर कोई मस्कारा टाइप कोई निशान लगे हो हेलमेट के ऊपर कोई। लेकिन मुझे मसला ये पेश आ रहा है, ड्रेस के साथ मैचिंग हेलमेट ऐसा थोड़ी है। मेरी एक फुप्पो है, वो पहनती है तुर्की वो बुरके वाला जो है ना, टोपी वाला बुरका। अच्छा, तो मैं बड़ी कोशिश कर रहा हूं उन्हें ये समझाने की कि ये हेलमेट के ऊपर उन्होंने पहनना है या बुरके के ऊपर उन्होंने हेलमेट पहनना है। मुझे समझ नहीं आ रही कि वो अगर वो पीछे बैठेंगी तो वो क्या किस तरह हेलमेट पहनेंगी। सर पे पहनना है तो बुरका जो वो टोपी वाला बुरका है उसके ऊपर ये अपने ब्यूरो चीफ से बात करें, वो सीटीओ से पूछ के बता देगा। हाँ, कल ये मैं चाहूंगा कि जवाब मिल जाए। दूसरी चीज ये देखिए, कानून कोई भी हो वो इंसान की बेहतरी के लिए होता है। अगर मरियम साहिबा, इसके पीछे एक वाकया है जिसमें अभी कुछ दिन पहले 2 बच्चे ट्रैफिक में मोटरसाइकिल वाले वो जांबाक हो गए थे। मरियम भी जाहिर एक माँ है और उनके दिल में एक वो पैदा हुई कि यार ये बच्चे इस तरह वो होते हैं। लेकिन जिन जगहों पे ये लकीरें लग रही है ना, वहां पे तो वैसे ही 60 से ऊपर आप मोटरसाइकिल नहीं चला सकते, रश इतना ज्यादा होता है कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि अगर चले आप ये भी कर दें, पहले को अवेयरनेस तो दे दें, लोगों को बताएं तो सही कि ये ग्रीन किए गए। ठीक है, मेरे बच्चे समझ लेते कि यहाँ पे जब चलान होगा तो गाड़ियां इस तरफ करके खड़ी करेंगे कि इधर खड़ी करके ग्रीन बेल्ट जो बना रहे हैं, हाँ वहां पे चलान होंगे। बात ये कि लोगों को समझाएं, उनको पहले महंगे ब्लैक में जो हेलमेट मैं करने जा रहा हूँ, मैं कानून के खिलाफ नहीं हूँ। राइट, ठीक है ना, हमारे भी बच्चे एक अच्छी इकदाम है, लेकिन आप या तो गवर्नमेंट इंस्टॉलमेंट पे हेलमेट दे दे सबको। ठीक है, मेरे एक दोस्त मोटरसाइकिल पे जा रहा था, उसे आगे से पुलिस वाले ने उन्हें पता सी कि हेलमेट नहीं पाया, तो पुलिस वाले का कितने कहता वो हेलमेट लैन चल रहा और कितने। ठीक है ना, तो ऐसे भी नहीं होना चाहिए। मतलब आपको उन्हें कुछ थोड़ा सा जितने का जुर्माना करते हैं ना, हाँ। वो जुर्माना रोक के
آپ اتنے کا ہیلمٹ انہیں دے دیں. وارڈنز کے پاس ہیلمٹ ہو, ہاں رکھے ہو, دے دیں اور چٹ پکڑا دیں. بالکل ٹھیک ہے, ویسے یہ بھی ٹھیک ہے, کیا بات ہے. یہ لیکن ٹریفک کی جو تباہی بربادی کر دی ہے, پیدل چلنے کا راستہ کوئی نہیں, فٹ پاتھ کوئی نہیں, انکروچمنٹ ہے اور بے ہنگم ٹریفک ہے. اور اس سے بھی زیادہ بے ہنگم ٹریفک سے زیادہ ہمارے پاس جو پبلک کے لیے جو بسز ہیں, کوئی لوکل ٹرانسپورٹیشن سسٹم ہے, وہی اسٹرانگ نہیں ہے. وہ بہتر ہوگی تو ایگزیکٹلی کس کو ضرورت پڑی ہے کہ سب اپنی اپنی گاڑیاں لے کے, گھر کے 8 فرد ہے تو 8 گاڑیاں رکھی گئی ہیں. یہی پبلک ٹرانسپورٹ اچھا ہو تو پبلکلی سفر کرے. لیکن ابھی ایک سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو میں چاہوں گی وہ ویڈیو دیکھیں جس میں SHO صاحب مسجد میں اعلان کر رہے ہیں کہ جوتے ماریں گے, تمہارا گھر ڈیمولش کر دیں گے, مسمار کر دیں گے اگر پتنگ بازی کی. ذرا وہ ویڈیو دیکھیں. ٹھیک ہو گیا جی, مجھے تو بس یہ ڈر تھا کہ ایسے ویڈیو میں کوئی گالی نہ نکال دیں, وہ جس طرح کی دھمکیاں دے رہے ہیں. اب مسجد کے اندر کھڑے ہو کے جس طرح دھمکیاں SHO صاحب دے رہے ہیں, بس اس پہ توبہ کی جا سکتی ہے اور اس پہ افسوس ہی کیا جا سکتا ہے, اور IG صاحب کو کہا جا سکتا ہے کہ منصوب کو سمجھائیں. یہ مجھے لگتا ہے کہ IG اسلام آباد کو کہنا پڑے گا, اس کے ایریے کے وردی سے تو مجھے یہی لگ رہا ہے. تو ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے بڑائی صاحب کو کہ بڑائی صاحب خدا کا خوف کریں. یہ جو تہوار تھا یہ اتنا زبردست تہوار تھا, اس کو خونی تہوار آپ لوگوں نے بنایا, انفورسمنٹ نہ کر کے یہ خونی تہوار بنا اور اس میں تباہی بربادی کر دی ہے. یہاں پہ تو بلینز روپے آتے تھے, پوری دنیا سے لوگ آتے تھے, ایک ایکٹیویٹی ہوتی تھی, ایک زبردست قسم کا ہنگامہ ہوتا تھا. اور یہاں پہ ہمارے ہاں اس طرح کے تہوار بچے ہی کتنے, اور یہ اتنا زبردست تہوار تھا اس کا بسنت کا. ابھی لوگ چاہ کے دبئی میں منا رہے ہیں, لوگ چاہ کے دوسرے ملکوں میں منا رہے ہیں, لاہور یہ جاتے ہیں, انڈیا کے اندر ہو رہا ہے. اور بھئی وہاں پہ جو راکٹ سائنس ہے وہاں پہ اس طرح کا SHO صاحب نہیں ہے نا, جو گاڑی مالش کرے وہ نہیں ہے نا. وہاں پہ کوئی عقل سے کام کر رہے ہوں گے نا, کوئی بہتر طریقے سے گائیڈ کر رہے ہوں گے, کوئی ایریا مختص کر دیا ہوگا. اس لاہور کے اندر یقین کرے پوری دنیا سے لوگ آتے تھے, اہم ترین ایونٹس ہوتے تھے, کھانے چلتے تھے, پتنگ بازی ہوتی تھی, کروڑوں اربوں روپے کا بزنس ہوتا تھا. پچھلے دنوں ایک کھانا تھا, میں بھی پہلے بھی بتا رہا تھا کہ ایک ہمارے دوست ہیں جو ریٹائرڈ بریگیڈیئر ہیں, انہوں نے وہاں پہ بات کر دی کھانے میں کہ جی میں نے اس پہ پوتھی لگائی تھی مشرف دور میں. یقین کریں کہ سارے لوگ ان کی کلاس لینے لگے کہ آپ نے کی تھی, آپ نے اس تہوار کو ایسے کیا. تو ان کو جان بچانا مشکل ہو گئی. اس تہوار سے لوگوں کی محبت تھی دلی. ایگزیکٹلی, کیونکہ کیمیکلز جو لگاتے ہیں, جو تار لگا کر یہ کھیل کھیلتے ہیں, ان کو پکڑے, ان پر پابندی لگائیں. لیکن ٹریفک حادثات میں روز سینکڑوں لوگ جاں بحق ہو جاتے ہیں, تو کیا ہم بسیں اور گاڑیاں بند کر دیں؟ قانون کی عملداری جو ہے اگر آپ کسی طرح سختی سے عمل کرائیں, ایک دفعہ آپ نے تندی یا کیا کہتے ہیں دھاتی تار استعمال کرنے والوں کو سرعام سزائیں دے دی, تو یہ یقین ہو جائے گا سب کو کہ ہم نے ایسا نہیں کرنا. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میں پتنگ بازی کے بالکل خلاف ہوں, اس پتنگ بازی کے جس سے لوگوں کی جان کو خطرہ ہو, میں بالکل اس کے خلاف ہوں. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ یہ بچے جن کو وہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے باپ کو جوتے ماروں گا, تمہارا گھر منہدم کر دوں گا, کیونکہ کمزور ہیں, غریب لوگ ہیں نا, اس لیے اگر تمہارے بچے وزیر خارجہ بن کے پوری دنیا کی سیر کریں اور مڑ کے جناب علی آپ خارجہ پالیسی کا بیڑا غرق کر دیں, تمہارے بچے وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ بن کے اپنی ذاتی نمود و نمائش کی وہ کریں اور اس کے بعد صوبے کا چاہے جو مرضی حال ہو جائے, ٹھیک ہے, آپ ان کی جرت ہے آپ ان کی طرف دیکھ سکیں کیونکہ وہ طاقتوروں کے بچے ہیں. آج ہی پتہ چل رہا ہے کہ اب وہ نیکسٹ وزیر اعظم ہوگا, وہ نیکسٹ وزیر اعظم ہوگی, ٹھیک ہے نا, کیونکہ وہ تمہارے بچے ہیں, طاقتوروں کے بچے ہیں, کیونکہ وہ اوپر سے اترے ہوئے ایلیٹ کلاس ہے. بھائی جو غلطی کر رہے ہیں اسے دے سزا, لیکن یہ کہ آپ غریبوں کے بچوں کو تمہارے باپ کو جوتے ماروں گا, ہاؤ ڈیئر یو, تم ہماری تنخواہ کے اوپر کام کر رہے ہو, تم نے جو وردی پہنی ہوئی ہے وہ میرے پیسوں کی وردی ہے. بالکل ٹھیک ہے, تم ہمارے خادم ہو, حاکم نہیں ہو. لیکن کیا کریں, بدقسمتی ہے کہ یہ معاشرہ طاقتور کا معاشرہ ہے. جب اوپر بیٹھا ہوا وزیر اعظم جو ہے وہ میرٹ کے اوپر نہیں آیا ہوگا تو نیچے بیٹھا ہوا SHO بھی وہی کرے گا جو اوپر بیٹھے ہوئے لوگ کرتے. ویسے اب تک اس کو اس بد کلامی پہ معطل یا ڈسمس ہو جانا چاہیے تھا, لیکن حیرانگی یہ کوئی نوٹس ہی نہیں لیا گیا. دوسرا یہ کہ یہ اتنا خوبصورت تہوار تھا, اس پر پابندی لگانے کی بجائے ان لوگوں کو پکڑنا چاہیے تھا جو کہ اس قسم کی کیمیکلز والی تاریں بناتے ہیں, ڈور بناتے ہیں. کتنے لوگ ہر سال بیرون ملک سے آتے تھے کہ مارچ میں یہ بسنت فیسٹیول ہونا ہے یا فیبروری میں, تو کتنے لوگ آتے تھے کہ بھئی ایک تو آپ کو ریونیو جنریٹ ہوگا, اور غریب بندے کی کیا ہی انٹرٹینمنٹ اس پاکستان کے اندر باقی رہ چکی ہے. ایک یہ انٹرٹینمنٹ تھی جو کہ ختم کر دی گئی ہے. آج کے پروگرام سے اتنا ہی, اللہ حافظ.